बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। मरियम नवाज साहिबा आज जीआईटी के सामने पेश हुई। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी थी, 2500 सिक्योरिटी पर्सनल आज इस्लामाबाद में मौजूद थे और एक शाना आमद हुई है मरियम नवाज साहिबा की। और उसके बाद उन्होंने जो है तकरीर भी की, जिसको सब ने अप्रिशिएट किया कि बड़े अच्छे अंदाज में तकरीर की। और लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब शायद ये बात तय हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब के बाद PMLN को संभालेंगी, लीड करेंगी मरियम नवाज साहिबा। क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने आज की, आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन वो उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था वो बहुत बेहतर था उन बाकी PMLN के लीडर से जो कि इससे पहले गए हैं या उनके भाई जिन्होंने पहले आके मीडिया से गुफ्तगू की है। आज का आगाज़ जो है वो आसिफ किरमानी साहब ने किया। और जब मरियम नवाज साहिबा पहुंची थी GIT जुडिशल अकेडमी, तो उन्होंने कहा कि 1977 5 जुलाई और आज भी 5 जुलाई है, उनको वही होता हुआ नजर आ रहा है, वही साजिश होती हुई नजर आ रही है जो कि 1977 में हुई थी। यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जो मुंतखब हुकूमत थी उसको ज़ियाउल हक ने गिरा कर मार्शल लॉ लगाया था। जरा सुनिए कि आज आसिफ किरमानी साहब क्या कह रहे थे। ये दुबई सैर सपाटाई करने गए थे, कतर के प्रिंस, उनका बयान लेने JIT के मेंबरान अभी तक कतर क्यों नहीं गए? इनका कतर ना जाना हकाइक को छुपाने के मुतरादिफ है। मैं JIT से बड़े एहतराम से अर्ज करता हूं कि आप भी अपने खाते तैयार रखें। ये कौम का पैसा टैक्स मनी है जो आप इस्तेमाल किया और आपने कर रहे हैं। इसकी एक एक पाई का, एक एक आने का कौम आपसे हिसाब लेगी इंशाल्लाह। आसिफ किरमानी साहब कह रहे थे कि एक एक पैसा जो GIT खर्च कर रही है उसका हिसाब लिया जाएगा। ये कौम का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का जो 20 अप्रैल का ऑर्डर था उसमें बाकायदा ये कहा गया था कि GIT को असिस्ट करेंगे रियासत के हुकूमत के तमाम इदारे, और उनके हवाले से एक रकम भी मुख्तस की गई थी कि अगर उनको बाहर जाना है, इंटरव्यू करना है या किसी और वजह से उनको फाइनेंस की ज़रूरत होगी तो वो नीड्स तमाम जो है हुकूमती इदारे पूरे करेंगे। मरियम नवाज तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट आज GIT के सामने पेश हुई और जब वो बाहर आई तो उन्होंने भी वही कहा जो कि इससे पहले हुसैन नवाज या नवाज शरीफ साहब या इसहाक डार साहब कह चुके हैं कि ये एक साजिश है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उनकी बेटी को बुलाकर, नवाज शरीफ साहब की बेटी को बुलाकर नवाज शरीफ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा मरियम नवाज साहब ने, सुनिए जरा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना CPEC मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारे पास भी बहुत रास्ते थे। इम्यूनिटी का सहारा लेकर हम भी इक़्तिदार के इवानों में छुप सकते थे। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे। नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब दिया। वो कोई भी इल्ज़ाम प्रूव कर नहीं पाए। मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है? उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है। साजिश कौन कर रहा है ये नून लीग ने अब तक नहीं बताया है। जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साजिश कर रही है, इशारा GIT की तरफ होता है, लेकिन वाज़े तौर पे नाम नहीं लिया गया है कि कौन ये साजिश कर रहा है, किस किस्म की ये साजिश है। क्या जमहूरी हुकूमत को का तख्ता पलटने की साजिश हो रही है? अगर ये साजिश है तो माजी में हमने देखा है कि ये साजिश इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से की जाती है। लेकिन जब ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं नहीं, फौज के ऐसे कोई इरादे नहीं है, जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने आज जो एक बात की और इससे पहले उनके भाई हसन नवाज, हुसैन नवाज जो बात कर चुके हैं, नवाज शरीफ जो एक बात कर चुके हैं, उसमें एक चीज़ मुश्तरका है। दोनों ने ये कहा है कि इल्ज़ाम हम पर क्या है, तहकीकात किस चीज़ की हो रही है
اس کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ شکوہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا JIT ممبران سے کہ الزام کیا ہے ہم پہ, کس چیز کی تحقیقات ہو رہی ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیا کہا ہے شریف فیملی نے اس حوالے سے, سنیے ذرا. JIT کے ممبران کو بھی کہا تھا, میں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا معاملہ ہے, کوئی کرپشن کا کیس ہے, کوئی کمیشن کا کیس ہے, کسی ٹھیکے میں پیسے لیے ہیں, وہ سرکاری رقم کا کوئی خرد برد ہے, سرکاری خزانے کی کوئی لوٹ کھسوٹ ہے, جس کا جواب ہی نہیں دے سکے. میں نے یہ کہا کہ اور نہیں تو کم از کم بھائی الزام کی حد تک ہی کچھ سامنے لے آؤ. مجھے معلوم نہیں ہے ویسے کس چیز کی جو ہے یہاں پوچھ گچھ ہو رہی ہے. میرا قصور یا جو کوئی الزام ہے وہ بھی بتا دیں کہ میرے پہ الزام کیا ہے جس کے لیے مجھے 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے بلایا جا رہا ہے. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے. الزام کیا ہے یہ بات نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا, حسن نواز کو بھی نہیں پتا, حسین نواز کو بھی نہیں پتا, مریم نواز کو بھی نہیں پتا. تو میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں اپنے طور پہ الزام کیا, اور یہ میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ سپریم کورٹ کا 20 اپریل کا جو آرڈر تھا اس میں واضح لکھا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے JIT بنا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ JIT تحقیقات کرے گی, تفتیش کرے گی میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو اثاثے ہیں کیا وہ ان کی آمدن سے زیادہ ہیں, کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے اثاثے ان کی آمدن سے زیادہ ہیں. یہ JIT انویسٹیگیٹ کرے گی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے, ان کی بھی تحقیقات ہوگی, اور جو بے نامی دار ہیں ان کی بھی ہوگی. اب یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بعد میں کون بے نامی دار ہے یا نہیں ہے, یہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. لیکن یہ واضح طور پہ JIT نے لکھا ہے, سپریم کورٹ نے اپنے احکامات میں لکھا, اپنے آرڈر میں لکھا ہے. تو جو سوال کر رہے ہیں اور جس آرڈر کے بعد مٹھائیاں بانٹی گئی تھی, تو اگر اس کو آپ غور سے پڑھ لیں تو 4 لائنوں میں بڑا سادہ سا جواب دیا ہے کہ JIT نے تفتیش کرنی ہے کہ کیا وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کے اثاثے ان کی آمدن سے زیادہ ہیں یا نہیں. اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, فواد چودھری ہمارے ساتھ ہوں گے, اور دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اس کے علاوہ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے فواد چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں دانیال عزیز صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر نیشنل اسمبلی. دانیال صاحب, آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا. آپ لوگوں کو, آپ کی جماعت کو بڑی شکایت رہی ہے JIT کے رویے سے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے وٹنسز کے ساتھ, اور جو لوگ JIT کے سامنے پیش ہوتے ہیں. لیکن آج پولیس کے ایٹیٹیوڈ سے, پولیس کے رویے سے تو یقیناً آپ خوش ہوں گے, کیونکہ جیسے ہی مریم نواز صاحبہ گاڑی سے نکلی تو سلوٹ کیا وہاں پہ جو لیڈی SP موجود تھی. جی, یہ جو بھی آپ الیج کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی ثواب دید ہے. اگر انہوں نے کیا یا نہیں کیا اس کے اوپر ہم نے تو نہیں ان کو کوئی ڈائریکشن دی کہ آپ ایسا کریں یا ویسا کریں. اپنے دل سے اگر انہوں نے کوئی چیز محسوس کی ہوگی تو انہوں نے شاید اس کا اظہار کیا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اوقات پر اس طرح کی جو ایک محبت کی آؤٹ پورنگ ہے آفیشل اور پروفیشنل طریقے سے لوگ کرتے ہیں. اچھا, جو ایلیج کا لفظ ہے میرے خیال سے وہ غلط ہے, کیونکہ وہ تو کیمرے میں دیکھا ہے. اب یہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے کہ آپ کے ڈائریکشنز نہیں ہوں گے ان کو سلوٹ کرنے کے, وہ شاید انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہو, لیکن سلوٹ تو کیا تھا نا دانیال صاحب, وہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جی, آپ کے یہ ٹی ویوں کا زینت بنی ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ اتنا بڑا آج یہ دن تھا اس حوالے سے کہ جو انہوں نے بات چیت کی, اور آج آ کے جس کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا, جس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, جس بات کے کسی کا ذاتی فیل تھا, یہ اس کو لے کر آپ بیٹھ گئے رات کو 8 بجے لائیو ٹی وی پہ. مجھے سمجھ نہیں آتی. صحیح. اس پہ فواد صاحب, آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, اور جب بھی میڈیا سے انہوں نے 2 مرتبہ بات کی, انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پولیس نے ان کو سلوٹ کیا, لیڈی پولیس نے ان کو سلوٹ کیا, اسٹیٹ پروٹوکول ان کو دیا گیا تھا. تو کیوں اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں؟ دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, آج تو دوسرے بڑے ایونٹس تھے جس پر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب ایونٹ بڑا ہو جس طرح سے دانیال صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کی جو باریکیاں ہوتی ہیں, اس کے جو نیریٹو سیٹ کرتی ہیں. اب پہلے دن سے جو معاملہ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ان کا احتساب سٹنگ پرائم منسٹر کا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ تمام ادارے ان کے ماتحت ہیں. اور جب ہم نے دیکھا کہ بعد میں SCCP نے کیا کیا, بعد میں ہم نے دیکھا FPR نے کیا کیا, بعد میں ہم نے دیکھا FIA نے کیا کیا, اسی کی کنٹینیویشن میں یہ واقعہ ہوا
کہ اسلام آباد پولیس نے مریم نواز شریف صاحبہ کو جو بطور ایک ملزم پیش ہو رہی تھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے، اس کو آلموسٹ پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا گیا. اب اس کی نیریٹو کیا ہے، اس کی پرسیپشن کیا ہے، اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور رولنگ فیملی پاکستان کو ادارے وہاں پہ مضبوط نہیں ہیں. یہاں پر جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اداروں کو اپنے لوگ لگا کے، اور یہ ایک اس کا اظہار تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ملزم کے طور پہ. شہزاد صاحب، کوئی خدا کا خوف ہے ان کو؟ آپ کے جو گیسٹ ہیں، کوئی یہ جو من لگائی ہے انہوں نے، یہ کوئی خدا کا خوف ہے ان کو؟ جان اللہ کو دینی ہے. کس بات پہ دانیال صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کو کس نے کہہ دیا کہ وہ ملزم ہیں؟ ان کا تو نام نہیں آیا سپریم کورٹ کے آرڈر میں. کس قسم کا جھوٹ اور فریب آپ عوام کو بتانا چاہتے ہیں اپنے پروگرام میں؟ ٹھیک بات ہے. اچھا دانیال عزیز صاحب، اگر آپ میری بات مکمل سن لیں گے تو پھر آپ کو شرم حیا نہیں. آپ کی بات تو ہم روز سنتے ہیں فواد صاحب، آج بھی آپ کا جھوٹ ہم سنتے رہے ہیں اور آپ بے شک بولتے چلے جائیں. اور یہ جو ٹویٹ کو آپ نے آسمانی صحیفہ بنایا ہوا ہے نا سما ٹی وی نے، اس کی جو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور کنٹرول نہیں کرنا چاہتے تو آپ کل صبح آ کے پیش ہوں سداد دہشت گردی کی عدالت میں. آپ پیش ہوں جہاں کر آج آپ کو الیکشن کمیشن نے بلایا ہوا تھا، آپ وہاں بھی پیش نہیں ہوئے. آپ کو سپریم کورٹ بلاتا ہے، آپ وہاں نہیں پیش ہوتے. آپ کو نجم سیٹھی نے آپ کے ساتھ آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کی ہوئی 44 دفعہ آپ کو نوٹس ہوا، وہاں پیش نہیں. آپ نے ہمیں درس دینا ہے اداروں کا؟ جا کے آپ نے دیکھیں، حالات دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ ذرا میں اس کا جواب. اور شہزاد صاحب میں آپ جی اس کا جواب دے دیں فواد صاحب کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس ہے. فواد صاحب کا کوئی عہدہ نہیں ہے. فواد صاحب ایک اینکر ہیں جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں. آپ میرے ساتھ ان کا مقابلہ نہ کریں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج عمران خان نے ٹویٹ کی ہوتی کہ میں نے صبح آملیٹ میں پیاز کھائے تو آپ نے پیاز کے اوپر پروگرام کر دینا تھا. میں نے ٹویٹ ایک سیکنڈ دانیال صاحب، ایک سیکنڈ. کوئی ایک چینل ایسا مجھے بتا دیں جس نے سلوٹ والی خبر کو نشر نہ کیا ہو اور بار بار اس پہ تجزیہ تبصرے نہ کیا ہو. تو آپ اس پروگرام میں آئے ہیں، مزاحیہ آئٹم اگر بنا ہے، جی مزاحیہ آئٹم ہے، تو میں نے سوال پروگرام اس پہ کر رہے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا میں نے پورا پروگرام اس پہ کیا ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا دانیال صاحب؟ ایک سیکنڈ دانیال صاحب، ایک سیکنڈ. یہ عادت چھوڑ دیں ڈکٹیٹ کرنے کی عادت چھوڑ دیں دانیال صاحب. آپ ڈکٹیٹ کرنے کی عادت چھوڑ دیں. یہ پی ٹی وی نہیں ہے، یہ پی ٹی وی نہیں ہے سر. خدا کے واسطے ذرا ڈکٹیٹ کرنے کی عادت چھوڑ دیں. پورا پروگرام میں نے اس پہ نہیں کیا ہے. بیٹھا ہوں تو پی ٹی وی کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا. یہ پروگرام کا پہلا سوال تھا. بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں دانیال عزیز صاحب، کوئی تعلق نہیں کے بیٹھ گئے کیونکہ عمران خان کا تسمہ ٹوٹ جائے، آپ کے آنسو گر جائیں. یہ پہلا سوال تھا پروگرام کا. حوصلہ رکھیں دانیال صاحب، حوصلہ رکھیں. یہ پہلا سوال تھا. شروع کرتے ہیں. یہ ٹریننگ آپ نے آپ مجھے سکھائیں گے دانیال صاحب، آپ مجھے سکھائیں گے کہ پروگرام کیسے کرنا ہے. پروگرام میں ہمیشہ آپ اس سے حرکت کرتے ہیں. آپ مجھے سکھائیں گے پروگرام کیسے کرنا ہے دانیال صاحب. جی نہیں، آپ مجھے سکھائیں گے، میں پلیز نہیں سکھائیں. کروں گا. اگر آپ اپنی بات کریں، اب آپ نے بات کر لی تو آپ خاموش ہو جائیں. مجھے دوسرے گیسٹ سے سوال کرنے دیں. بالکل کریں. اور یہ آپ کر کے بٹھا لیتے ہیں ان کو جو کوٹی الیکشن ہارے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. وہ آپ کا ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہوگا. میرے لیے وہ بھی مہمان ہے، آپ ہی مہمان ہیں. اداروں کی تم نے بات کرنی ہے. تمہارا دانیال صاحب اب مجھے ذرا آگے بڑھنے دیجیے. دانیال صاحب یہ ایک منٹ فواد صاحب ذرا مجھے اس پہ. جی آپ بات کیا کرنی ہے؟ آپ اپنے پروگرام پہ جا کے بات کریں. آپ حوصلہ کریں اور یہاں پر دانیال عزیز صاحب کو بھی حوصلہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ان کی مجھے بھائی جان آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے حوصلے کا. نہیں، میں مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے یہ پروگرام کیسے تیار کیے جاتے ہیں. ہاں جی، اور مجھے آپ کا بھی بڑی اچھی طرح سے پتا ہے. حوصلہ آپ عمران خان کو دیں جو 780 کا مجرم ہے، جو مجبور ہے 780 کا. اس کو دانیال صاحب اگر باری باری بات کر لیں تو بہتر ہوگا. دانیال صاحب نکلتے مر جائے گا، میرے اور آپ کے متھے لگ جائے گا. آپ اور مجھے حوصلہ کوئی متھے نہیں لگے گا. فواد صاحب ذرا مجھے ایک منٹ. آپ لوگوں نے جیل جانا ہے، آپ مجرم ہیں. اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. فواد صاحب حالت ایسی نہیں، اس کو کوئی جھاگ نہیں نکل رہی. مجھے ایک سیکنڈ ذرا مظہر عباس صاحب کو انکلوڈ کرنے دیں پروگرام میں. حوصلہ کریں. فواد صاحب اور دانیال صاحب ایک سیکنڈ ذرا مظہر عباس صاحب کو انکلوڈ کرنے دیں. صاحب آج پورا دن یہ بات ہوتی رہی کہ مریم نواز کو اسٹریٹ پروٹوکول دیا گیا. یہ جو سلوٹ والی ویڈیو تھی یہ دکھائی گئی. کیا کوئی انوکھی بات ہے اس میں یا بالکل بزنس ایز یوزول تھا؟ کیونکہ کہتے جتنی سیکیورٹی پرائم منسٹر کو نہیں ملی تھی وہ ملی تھی. تو اس پر اپوزیشن کا اعتراض درست ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیے پہلی چیز تو یہ شہزاد جب آپ کے کوآرڈینیٹر نے مجھ سے بات کی اور مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے گیسٹ کون ہیں، اور جب گیسٹ کے نام سنے تو میں نے کہا کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کیونکہ وہ جتنے ہائی پچ پر لوگ بات کرتے ہیں وہ کم سے کم میرے لیے اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کیوں اس میں پھر اینالسٹ جو ہے نا وہ بالکل سائیڈ ہو جاتا ہے۔ جب دو اتنے اسٹرانگ پولیٹیکل لوگ اپنی اپنی پارٹی کے بات کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کوئی ریشنل بات اس طرح کر نہیں سکتے۔ مولانا رومی کا ایک قول ہے کہ آواز بلند کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی دلیل کو بلند کرو۔ اور دیکھیے یہ جو ہمارے یہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے پچھلے چند سالوں میں کہ ہم لاؤڈ ہوتے ہیں اور اتنے لاؤڈ ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم فزیکل ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اصل ایشو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں بھی یہی اعتراض کر سکتا تھا جو آپ نے اسٹارٹ کیا۔ دیکھیے سلوٹ والا جو مسئلہ ہے، میں آپ کسی بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلے جائیں، آپ کسی سیشن کورٹ میں چلے جائیں، آپ کسی ہائی کورٹ میں چلے جائیں، پولیٹیکل لیڈرز جب بھی آتے ہیں پولیس والے ان کو سلام کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کل حکمراں بن جائے گا اور اس نے میری پوسٹنگ کروانی ہے، کیونکہ آپ کی پولیس پولیٹیسائز پولیس ہے، اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں سے قریب ہے تو میری ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہیلپ کر دے گا۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ، ایک کلچر ہے۔ اس کا تعلق مریم نواز سے نہیں ہے۔ آپ کے پی چلے جائیں، کیا عمران خان اگر کہیں جائیں گے تو وہ پولیس والا انہیں سلام نہیں کرے گا؟ کیا یہاں بلاول بھٹو زرداری کی کیا آفیشیل پوزیشن ہے، یا آصف علی زرداری صاحب کی کیا آفیشیل پوزیشن ہے؟ اگر فیتا کاٹنے جائیں اور جیسے فواد صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ملزم کے طور پہ جے آئی ٹی میں پیش ہوئی تھی۔ نہیں، دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں شہزاد صاحب مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے بتا رہا ہوں کہ دانیال صاحب انتہائی افسوس ہو رہا ہے آپ پہ۔ دانیال صاحب یہ نہ کریں، پھر آپ نے وہی بات، دانیال صاحب یہ نہ کریں، آپ کی باری میں آپ بول رہے ہیں۔ میں نے فواد کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے دانیال صاحب ایک سیکنڈ، میں نے کوٹ نہیں کیا، آپ نے خود یہ کہا اپنے پروگرام، ذرا پوچھ لیجئے مظہر صاحب سے۔ دانیال صاحب انہوں نے فواد چودھری کو کہا کہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ دانیال صاحب ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ یہاں پوچھ لیجئے مظہر صاحب سے میں نے کیا بات کی۔ مظہر صاحب ذرا بتائیے کیا بات کی میں نے؟ ایک سیکنڈ پیش ہوئی ہیں، اب سن لیجئے۔ دانیال صاحب تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائیں۔ انہوں نے فواد چودھری کو کوٹ کر کے یہ کہا کہ فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تسلی ہو گئی۔ انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، یہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے خود تنقید کیا ان کی۔ ٹھیک ہے ٹوٹل۔ چلیں اب بتائیں مظہر صاحب۔ فواد یہ انہوں نے، کیونکہ میں نے یہاں میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، میں نے سنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کو اس طرح وہ بات نہیں کرتا۔ چلیں مظہر تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں، یہ بتائیے کہ آج مسلم لیگ نون کا مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کا نام سپریم کورٹ کے اس آرڈر میں نہیں ہے، ان کو کیوں طلب کیا گیا، اور اسی لیے دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ملزم بھی نہیں ہے، ان کو بلانے کا وہ اس کیس میں نہیں، ان کو بلانا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کو یا کوئی بھی جو بھی پیش ہو رہا ہے اسے یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے سپریم کورٹ نے بنائی ہے، اور سپریم کورٹ کا مینڈیٹ کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نام نہیں دیے، سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو نام نہیں دیے تھے کہ آپ ان لوگوں کو طلب کریں گے، تو اس لحاظ سے اگر طلب کیا گیا ہے تو یہ کوئی آؤٹ آف باکس طلبی نہیں ہے۔ جے آئی ٹی، اب میں جے آئی ٹی پہ 50 اعتراض کر سکتا ہوں، 50 کوسچن مارک اس پہ کر سکتا ہوں اس کے حوالے سے، لیکن یہ جے آئی ٹی کسی کو بھی بلا سکتی ہے، اور یہ جے آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے، اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہم نے دیکھا ہے اور جو سپریم کورٹ کی باتیں ہم نے وہ کی ہیں، وہ مجھے وہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے بلایا۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنی بات آگے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تئیں بہت فوکس بات کی ہے، بہت جا کے آپ ان کے کنٹینٹ سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بات بہت فوکس کی ہے، بہت بہتر انداز میں کی ہے۔ جو ہم نے کچھ اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو دیکھا تھا وہ کوئی بہت انہوں نے اس طریقے سے پرسنل اٹیک، اور اسی لیے آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آج جب وہ پیش ہوئی ہے تو 10 سال میں شاید ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی جتنی آج ان کو پیشی سے ملے گی۔ دانیال صاحب دو چیزیں ہیں، ایک تو جب پاناما پیپرز آئے اور اس میں کر لو نا شہزاد بھائی، پہلے جی فواد صاحب نہیں ہوا، یہ تو اپنا اول فول بکے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا سر لینگویج اچھی بات کریں تو پھر آپ تاکہ تمیز ہو جائے۔ یہ اس قسم کے لفظ اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو آپ مجھے بتائیں پھر میں کیا کہوں۔ فواد صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا صحیح ماحول میں پروگرام کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ تو ہو کچھ۔ جی نہیں کوئی فائدہ ان کے ہوتے ہوئے تو ویسے اچھا چلیں آگے بڑھیں، آپ میری بات کا جواب دیں، آپ آپس میں نہ الجھیں پلیز۔ جی
بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام سب سے پہلے حسین نواز صاحب نے دیا تھا. انہوں نے آ کے ہمیں یہ بتایا تھا کہ مریم نواز الحمدللہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں, الحمدللہ نیلسن اور نیسکول ہماری ہے, اور الحمدللہ مریم نواز شریف اس کی ٹرسٹی ہے. جس کے بعد یہ سارا معاملہ کھلا اور 2004 کی ڈاکومنٹس جو پیش ہوئے سپریم کورٹ میں, جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے لکھا ہے کہ ان جو ہدایات ڈائریکٹرشپ کی تبدیلی کے متعلق مریم نواز شریف دے رہی تھی وہ امپلیمنٹ ہو رہی تھی. یعنی اصل مالک ان پراپرٹیز کی مریم نواز شریف صاحبہ ہے, اور وہ فرینڈ تھی نواز شریف صاحب کی. تمام پیسہ جو موٹر وے کا کلیکٹ ہوا وہ حوالے کے ذریعے باہر بھیجا گیا, 1.3 ارب روپیہ واپس آیا. مریم نواز شریف کے نام کے اوپر وہ پیسہ رکھا گیا. 3 مرکزی ملزم ہیں اس کیس کے, نواز شریف, اسحاق ڈار اور مریم نواز شریف, اور جو کاروائی ہو رہی ہے وہ ان تینوں کے اوپر ہو رہی ہے. اور تینوں اچھا, کی جو اس پر مجھے اگر دانیال عزیز صاحب دو چیزیں, ایک تو جب پاناما پیپرز آئے اور نیلسن اور نیسکول کا ذکر تھا تو وہاں پہ ان ڈاکیومنٹس میں مریم نواز صاحبہ کا نام ایز بینیفیشل اونر لکھا ہوا تھا, اور سپریم کورٹ کے جو 13 سوال ہیں اس میں بھی ایک سوال ہے کہ نیلسن اور نیسکول کا اصل مالک کون ہے. تو اس صورتحال میں اگر مریم نواز صاحبہ کو بلایا جاتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے پھر؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سوال میرے سے پوچھنا شروع کیا اور پھر آپ نے 2 منٹ جو ہے فواد چودھری صاحب کو دے دے. مجھے اس بات سے بھی اختلاف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ انفارچونیٹلی میری سن لے بات. انفارچونیٹلی شہزاد صاحب مجھے یہ کہنا پڑے گا, اور یہ میرا حق ہے بولنے کا, کہ آپ کے پروگرام میں جب بھی میں آتا ہوں اس طرح کی تلخی جو ہے اور اس طرح کی جو ہے ایک سلوک جو ہے آپ کی جانب سے مجھے آتا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح کے لفظ انہوں نے استعمال کیا, آپ کا رائٹ, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو ٹوکتے. اگر میں نے ٹوکا لفظ استعمال کروں گا پھر آپ کا پروگرام کہاں رہ جائے گا؟ میں نے ٹوکا, ان کو آپ کے سامنے ٹوکا ہے. اب آگے بڑھ جائیں, میرے خیال سے اس آپس کی بحث میں نہ ہو لے جائیں. آپ نے مجھے نہیں, ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں گیم شہزاد صاحب, آپ نے مجھے سوال پوچھتے پوچھتے پھر ان کو 2 منٹ دے دیے. اب میری آپ بات سنیں ذرا آرام سے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے, بالکل مظہر صاحب نے صحیح کہا کہ وہ جس کو چاہیں بلا سکتے ہیں, لیکن اس بات کی بھی سامنے رکھنا چاہیے آپ کو کہ جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیکھا, آپ کا کیا خیال ہے جو پورے 12 مہینے سے ایک مریم نواز کے خلاف ٹارگیٹڈ کیمپین چلائی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے اور مختلف چینلز کی جانب سے, کیا ان کے ذہن میں وہ نہیں تھی؟ کیا وہاں پر جو اخبار کے تراشے ہیں وہ ہر دفعہ, پہلی دفعہ بھی جمالی کے بینچ میں اور دوسری مرتبہ جو کھوسا بینچ ہے ان کے سامنے نہیں رکھے گئے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ صفحے پورے نہیں ہیں تو صفحے یہ والے نہیں پڑھے گئے تھے ان سے, انہوں نے نہیں بتایا تھے پکوڑوں کے کاغذ ہیں. تو پھر جب انہوں نے اپنا آرڈر لکھنے کو بیٹھے تو اس میں انہوں نے یہ سارا بات ناپ تول کے صرف 2 نام ڈالے نا سبلنگ کے, جس میں ایک حسن تھے اور ایک حسین تھے. وہ کیا ان کے ہاتھ کانپ گئے تھے, وہ مریم کا نام نہیں لکھ سکتے تھے؟ تو اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی جگہ آپ کی بات اور مظہر صاحب کا جو تبصرہ ہے وہ ضرور اپنا درست ہوگا کہ وہ ضرور بلا سکتے تھے, لیکن یہ بھی آپ سمجھیں کہ اس جے آئی ٹی کو 60 دن ملے تھے. مئی 5 تاریخ کو یہ قائم ہوئی تھی اور وہ 60 دن جو ہیں وہ 4 جولائی کو مکمل ہو گئے تھے. اس کو جو ہے ایک بغیر ایک کوائٹلی جو ہے ایڈوانس کر دی گیا 10 تاریخ تک, اور جو 60 دن سے آگے جو 61واں دن تھا 5واں, اس وقت ان کو یاد آتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, جو نوٹس کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو, وہ ایز اے وٹنس کیا ہے, وہ ایز اے ملزم نہیں گیا. ملزم جو ہے وہ ہے جس کے اشتہار نکلے ہوئے ہیں, جس کے اشتہار اس کے گیٹ پہ چسپا ہوئے ہیں 780A کے, اس کا نام ہے عمران خان. وہ عمران خان بھی ملزم ہے, بالکل ہے, صحیح ہے. تو میں آپ کو کیونکہ ان کے خلاف بھی نہیں. اچھا, مریم نواز نہیں ہے. اچھا, تو مجھے ذرا وہ بھیج دیجئے گا, دوبارہ کہتا ہوں, مجھے وہ نوٹس بھیج دیجئے گا. ہم یہ نانسنس, مجھے وہ نوٹس بھیج دیجئے گا جس میں ان کا نام بطور وٹنس لکھا ہوا ہے. بالکل یہ نانسنس, یہ جو طریقے ہیں نا آپ کے یہ واردات کرنے کے, دانیال صاحب ایک تو سوال کا جواب دیں, ایلیج نہ کریں. تنقید کروں گا, یہ میرا حق ہے. دانیال صاحب آپ کرتے رہیں تنقید, اور میری بات آپ کائنڈلی مکمل ہونے دیں. وہ نوٹس بھیج دیجئے گا, مکمل ہونے دیں. کائنڈلی وہ نوٹس بھیج دیجئے گا جس میں ان کا وٹنس کا نام لکھا ہوا ہے. مجھے بریک لینا ہے, مجھے بریک لینا ہے سر, مکمل ہونے دیجئے گا. مجھے بریک لینا ہے, اس کے بعد آپ کی بات مکمل ہونے دیں. دانیال صاحب یہ لفظ استعمال کیجئے, تو آپ مجھے مت بلایا کریں اپنے پروگرام میں. یہ بریک کا ٹائم ہو گیا, اس کے بعد میں آپ کو وقت دوں گا. تو مجھے مت بلایا کریں اپنے پروگرام میں. میں بریک کے بعد آپ کو وقت دے دوں گا دانیال صاحب, مجھے بریک لینا ہے, اس کے بعد میں آپ سے شروع کروں گا. ایک طرف سے آپ شروع کرتے ہیں, پھر آپ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں. ایک بریک پروگرام میں شامل, اس کے بعد دانیال صاحب کی بات سنیں گے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس صاحب, دانیال عزیز صاحب اور فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک اور ایشو تھا مظہر صاحب, وہ تھا قطری شہزادے کے پاس جانے کا.
कल ये खबरें आ रही थी कि दोहा गई है जीआईटी की टीम, 2 मेंबरान गए, आज पता चला कि वो नहीं गए। कितना जरूरी है जीआईटी के लिए जाना कतर और शहजादे का इंटरव्यू करना, या उनको नहीं जाना चाहिए? क्या इस पर आपकी राय? नहीं, मेरा ख्याल है उसका रिकॉर्ड करना चाहिए, और उसकी एक बुनियादी वजह है। देखिए, ये नहीं कि ये बार किसके ऊपर है कि किसको उनको पेश करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमेशा अदालतों में ये होता रहा है कि आप कोशिश ये करते हैं कि मुल्जिम के पास, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, मैं एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि मुल्जिम को किसी भी सूरत में, या जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट है, उसको मैक्सिमम टाइम देती है अदालत, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देती है, ताकि केस में कहीं ऐसा लकूना ना रह जाए कि जिसकी बुना पे वो ये कह सके कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ या मुझे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इसलिए चूंकि मुस्लिम लीग नून का अपना जो केस है उसमें कतरी शहजादे की इम्पोर्टेंस जो है वो की है, इसलिए मेरा ख्याल है, और मैं अब समझता हूँ कि अभी 2-4 जो रोज़ हो गए हैं, जाके बयान रिकॉर्ड करने में कोई हर्ज नहीं होगा। बेहतर होगा जब जेआईटी की रिपोर्ट बनेगी उसमें कतरी शहजादे का जो भी, चाहे उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हो, बयान हो, आप उससे एग्री करें ना करें, लेकिन अगर वो इनकॉर्पोरेट होगा उस रिपोर्ट में, सही है, उससे उस रिपोर्ट का वेटेज बढ़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं होगा और आप नहीं जाएंगे और उसको बिल्कुल तो एक सवाल रहेगा, इग्नोर करेंगे, वो सवाल रहेगा, और वो सवाल हमेशा उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के बेनिफिट में जा सकता है। फवाद साहब, आप इत्तेफाक करते हैं मजहर साहब की बात से कि अगर वो खुद यहां पे नहीं आ रहे तो फिर जीआईटी टीम को वहां पे जाके उनको इंटरव्यू करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा मदर साहब की और आपकी जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के फैसले की तरफ, जिसमें उन्होंने ये लिखा है, फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने उसको यहाँ पे बनाए या टीम वहां पे जाए। 2 ट्रांजैक्शंस हैं जो कतरी शहजादे से अलग है। एक है जो मियां शरीफ साहब ने की मोहम्मद जासम जो इनके बड़े भाई थे उनको, और एक है जो इन्होंने अपार्टमेंट खरीदने के लिए लंदन में भेजी। ये 2 ट्रांजैक्शंस की बैंकिंग ट्रेल चाहिए। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने फैसले में लिखा है कि बैंकिंग ट्रेल नहीं दे सके, तो जिस तरह से जमाइमा खान ने अपनी बैंकिंग ट्रेल वहां से ईमेल की है और अब वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसी तरह से बड़ी आसानी से ये भी अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भेज देंगे जो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा लग जाएगा। सिर्फ इनके बयान की तो अहमियत नहीं है, वो तो नहीं, मैं फवाद मैं जो बात कर रहा हूँ वो बेसिक बात ये कर रहा हूँ कि फर्ज करें जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल वही चीज है। हाँ। लेकिन कोई एक्सक्यूज फिर नहीं रहेगा ना। नहीं अगर नहीं एक्सक्यूज की मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो समन जारी किए हैं, सबसे पहला समन जेआईटी ने जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं वो इन्हीं को जारी किया, और उसमें यही बात लिखी, और इजाजुल एहसन साहब के फैसले में भी यही बात लिखी हुई है। तो ये कहना कि उनको अप्रोच नहीं किया गया या पूछा नहीं गया, वो तो सही नहीं है। उनको अप्रोच। तो फवाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस पे फिजिकली होने की जरूरत नहीं है, सवालनामा भेजा जा सकता है, वीडियो लिंक के जरिए हो सकता है, उनसे कहा जा सकता है आप मनी ट्रेल दे दें, तो फिर क्यों नहीं कर रही जीआईटी ये काम? क्योंकि है ही नहीं, इनके पास है ही नहीं। क्या ये तो उनका जवाब थोड़ी आया कि मेरे पास नहीं है ये। फवाद साहब, क्या जीआईटी ने उनसे मांगी कि मनी ट्रेल दे दें आप? जो समन्स इशू किए हैं एज पर मीडिया रिपोर्ट, उसमें यही कहा गया है ना कि आप भिजवा दें जो भिजवाना है या स्टेटमेंट देनी है। तो फवाद साहब, ये तो पता है कि उनको कॉल किया गया था कि आप आए यहाँ पे जीआईटी के सामने पेश हो, लेकिन ये नहीं कहा, ये इसकी मेरे पास तो कोई इत्तला नहीं है कि जिसमें कहा गया हो कि आप या तो बैंकिंग ट्रेल भेज दें। अच्छा, शहजाद साहब उन्होंने उसका रिस्पॉन्स दिया ना, वो रिस्पॉन्स दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, वो उसके रिस्पॉन्स में अपनी मनी ट्रेल भेज देते। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लिहाजा उनको समन किए कि ही ऑप्टेड टू स्टे आउट ऑफ इट, इज हिज चॉइस। और ये डिफेंस विटनेस के, लेकिन इन्होंने फवाद साहब, इन्होंने जेआईटी ने उनको ये भेजा कि अगर आप नहीं आ सकते तो कम से कम वो भिजवा दें, ये ऑफिशियली भेजा गया है। देखिए ना, ये तो मुझे तो उतना ही पता है जितना मीडिया में छपा है। दानियाल अजीज साहब से पूछे थे, दानियाल साहब, अगर जीआईटी की टीम दोहा नहीं जाती और वो दोहा से इस्लामाबाद नहीं आते, तो क्या ये मुमकिन है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो मनी ट्रेल की बुनियाद होगी, वो हमाद बिन जासिम जो है वो ईमेल कर दें और भेज दें जीआईटी को? मैं सबसे पहले रिकॉर्ड पे ये बात लाना चाहता हूँ शहजाद साहब कि आपने ब्रेक जाने से पहले ये कहा कि वापस आके आप मेरे साथ बात करेंगे। पहले आप मजहर साहब के पास गए, उसके बाद आप फवाद साहब के पास गए। ये जो रवैया है ये मेरा हक है, मैं इस पर तनकीद ज़रूर करूँगा और आवाज़ बुलंद करूँगा, ये कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फवाद साहब ने अभी एक लंबी चौड़ी तकरीर, जब आपने दोबारा मेरा टाइम इनको दे दिया तो इन्होंने कहा कि मोटरवे में किकबैक्स आई हैं और उन किकबैक्स के ज़रिए जो है ये फ्लैट खरीदे गए हैं। क्या इन्होंने अपनी पिटिशन का ये हिस्सा बनाया?
کیا یہ جھوٹ نہیں ہے جو یہ بول رہے ہیں؟ تو ICI یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں؟ دوسری بات اس کے بعد انہوں نے ابھی کہا کہ جیسے جمائمہ نے ای میل جو ہے بھیجی ہے اپنی جس میں منی ٹریل ہے، یہ پھر سے انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. ان کا سپریم کورٹ میں ڈاکیومنٹ موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو لاکھوں ڈالر کا منی ٹریل ملا ہی نہیں، اور اگر مل گیا تو بھیج دیں گے. وہاں پر پھر انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ اپنے لیڈر سے سیکھ کے یہ کبھی 35 پنکچر، کبھی یہ لے آتے ہیں. وہ عینی شاہد جو ہے افضل خان الیکشن کمیشن کا، آج تک بیچارہ کچہریوں میں مافیا مانگتا پھرتا ہے جسٹس افتخار سے. یہ کس قسم کا بیوقوف بنانا چاہتے ہیں قوم کو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ سیدھے منہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں پروگراموں پہ آ کے. آپ مجھے بتائیں نا، ان چیزوں کا جواب دیں. کمال کی بات ہے، ملزم وہ ہے، عدالتیں اس کو پکار رہی ہیں، نام اس کے والد کا لیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ملزم ہے. خدا کا کوئی خوف کریں. ان کی بات کا جواب دے دیا. اب قطری شہزادے کا جواب دے دیں کہ کیا ہونا چاہیے. کیا اگر ان کا انٹرویو نہیں کیا جے آئی ٹی نے تو جے آئی ٹی رپورٹ قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ جی قطری شہزادے نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ میں تیار ہوں، میں اپنے بیان کو سٹینڈ کرتا ہوں. یہ لکھ کے بھیجا اس نے. اور جب آپ چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں، آپ آ کے میرا بیان ریکارڈ کر لیں، میری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں. اور پاکستان کیوں نہیں آئے؟ کرمانی صاحب ہیں ہمارے ایڈوائزر، اس میں انہوں نے بار بار اصرار کیا جی آئی ٹی پر. یہ ایک ترکیب بنائی جا رہی ہے کیونکہ ان سے تیار ہوا کچھ نہیں، ہاتھ پلے پکڑا کچھ نہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ ہمیں کس چیز کے لیے آپ نے یہاں پر بلایا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ قاتل تو یہ ہے لیکن لاش نہیں مل رہی. اب یہ عجیب تماشا بنا ہوا ہے. تو یہ ساری ترکیب ہے ٹائم ڈیلے کے لیے. حماد بن جاسم پاکستان کیوں نہیں آئے؟ یہ ساری ترکیب ہے ٹائم ڈیلے کے لیے. ان کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان آنے کی. آپ مجھے بتائیں مشرف کیوں نہیں پاکستان آ رہا؟ مشرف کیوں نہیں پاکستان آ رہا؟ ریمنڈ ڈیوس کیسے پاکستان سے چلا گیا؟ آپ آنا چاہتے ہیں اصلی سوالوں پہ؟ حماد بن جاسم تو وٹنس ہے نا. حماد بن جاسم جو ہے وہ ملزم تو نہیں ہے. پرویز مشرف تو ملزم ہے. ریمنڈ ڈیوس تو ملزم تھا. میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کیوں نہیں آئے وہ؟ پاکستان کیوں نہیں آئے؟ میں وجہ پوچھ رہا ہوں خالی آپ سے. مجھے بتائیں. اب میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں نا. یہ جو ماشاءاللہ آپ خوبصورت ارینجمنٹس دوسروں کے لیے کر پاتے ہیں، جب پرائم منسٹر الیکٹڈ کی باری آتی ہے تو پھر آپ 100 سوال پیدا کر جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں جہاز میں سیٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہاں جا کے ان کے جوتے پالش کون کرے گا، ان کو ہوٹل میں کمرہ ٹائم سے نہیں ملے گا. کمال کرتے ہیں آپ. ساری دنیا کو پتہ ہے، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے رہے انٹرنیشنلی. یہ لندن جا کے وکیل کیے ہوئے ہیں، کس لیے کیے ہوئے ہیں؟ وہاں نہیں جا سکتے تھے قطر. کمال کرتے ہیں. میں ذرا سنوانا چاہوں گا. بہانے بازی بنا رہے. دانیال صاحب، محمد زبیر صاحب اور طلال چودھری صاحب آپ ہی کے جماعت کے ہیں، اور کیا کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور خود اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے سپریم کورٹ میں. ذرا سنیے گا پلیز. ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ تو قطری شیخ آئے ہوئے بھی ہیں کہ ان کو کراس ایگزامینیشن کے لیے بلا لیں اور جو بھی طریقہ کار ہے کورٹ کا اس میں اپنی سیٹسفیکشن کروا لیں. ڈیورنگ دی یہ جب یہ کیس کی ہیئرنگ چل رہی تھی تو ہمارے ایک وکیل نے کہا تھا جج صاحب سے کہ جب قطری کے خط کی بات آئی، انہیں کہا کیوں نہیں آپ بلائیں انہیں، وٹنس باکس میں لائیں اور ٹرائی کریں اور ان سے پوچھیں. ہم نے تو اس وقت بھی آفر کیا تھا. جی دانیال صاحب دونوں کہہ رہے تھے، طلال صاحب، زبیر صاحب، کہ ان کو وٹنس باکس میں بلائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں وٹنس باکس میں بلائیں. وہ کہہ رہے تھے پہلے کہ وہ آنے کے لیے تیار ہیں. 100% گورنر صاحب نے بھی ٹھیک کہی بات، زبیر صاحب نے، طلال نے بھی ٹھیک کی. اور یہ اس وقت تھا جب یہ جو پتنگڑ بن گیا ہے جس میں فوٹوز ریلیز ہو رہی ہے اور نام نہیں بتایا جا رہا، جس میں واٹس ایپ کالیں اور فیس ٹائم ہو رہی ہے، جس میں من گھڑت جو ہے طریقہ کار اعتبار کی جو لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ہماری درخواستیں موجود ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. کون آئے گا اس جی آئی ٹی کے سامنے؟ کیوں اپنی بےعزتی تذلیل کروائے کو؟ اس کی بھی تصویریں نکال کے آپ نے قطر بھیجنی ہے. بالکل ٹھیک کہا. صبح سپریم کورٹ بلائے. کمال کرتے ہیں آپ. نہیں اگر پیش کرنا تو آپ کا منشا ہے. اب یہ دانیال صاحب میرے خیال سے ایلیج کرنا بند کر دیں. میں نے آپ کو کافی موقع دیا لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہر بات پہ ایلیج نہ کریں. جب آپ سے سیدھا سوال کریں سیدھا جواب چاہ رہے ہیں. الجھنا نہیں چاہ رہا ہوں میں آپ سے. آپ جواب دینے کے لیے میں سوال کرنے کے لیے ریکارڈنگ ٹھیک ہے جو دکھائی وہ بالکل ٹھیک دکھائی اور اس میں آپ سے سوال کیا ہے. اس میں آپ سے سوال کیا ہے. میں آپ کا گیسٹ ہوں. آپ گیسٹ ہیں لیکن میں بھی آپ کا ہوسٹ ہوں. میں آپ کا گیسٹ ہوں. تو آپ میزبانوں کے سامنے جا کے چلاتے ہیں کیا ویسے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ہر سوال پہ آپ نے مظہر عباس صاحب یہاں پہ نیوٹرل شخص ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان سے گواہی لے لیں. ہر سوال پہ آپ کی تنقید ہے. مجھے ٹائم نہیں دیا, مجھے یہ نہیں دیا, میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کی مرضی کی بات نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے. مرضی کی بات نہیں کروں گا. دانیال صاحب آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ سنیں میرا جواب. آپ سنیں میرا جواب. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بات کی جے آئی ٹی کی اور ریکارڈنگ آپ نے دکھائی سپریم کورٹ کی.
تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں چلاکیوں سے کام چل جائے گا؟ اس وقت معاملہ سپریم کورٹ میں ہی تھا نا، دانیال وہ کہہ رہے صاحب تھے کہ آئیں گے. جی تو یہ بتاتے نا آپ اپنے ناظرین کو، تو یہ آپ اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں نا. اچھا مظہر عباس کی سن لیں. میں صرف اپنی انفارمیشن کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ قطری پرنس جو ہے وہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ وٹنس ہے اور آپ کے کیس کا سارا بہت بقول پی ایم ایل این کے اس کا کافی دار و مدار اس کے بیان کے اوپر ہے. یہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ویڈیو لنک پر فرض کریں اگر جے آئی ٹی یہ کہتی ہے نہیں جا رہے، ویڈیو لنک پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جائے، تو ای میل کے ذریعے ہو جائے ریکارڈ، اگر فزیکل پریزنس نہیں ہے تو ویڈیو لنک پر بھی تو پاسبل ہے. ویڈیو لنک پہ تو یہ پرابلم نہیں ہوگی لیک کی. مظہر صاحب آپ کے بہت سارا جو معصوم سوال ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں اس بات پہ. یہ جو سوال نامے ہیں نا، یہ صرف جسٹس افتخار کے بیٹے کے لیے بنائے جاتے ہیں جے آئی ٹیز میں، یہ سٹنگ پرائم منسٹر کے لیے نہیں ہوتے ہیں. یہ جو انتظامات ہیں یہ ریمنڈ ڈیوس صاحبان کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ جو کمر میں دردیں پڑتی ہیں یہ سابق ڈکٹیٹرز کے بارے میں کی جاتی ہیں. ویسے دانیال صاحب اس لیے میاں نواز شریف کے لیے افضل خان کیس میں سوال نامہ بنایا گیا تھا اور سوال نامے کی جواب دیا گیا تھا. کمپلیٹ ہو لینے دیں میری پلیز بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں آپ کو نہیں کاٹتا ہوں. آپ کو کون لائسنس دیتا ہے کہ مجھے کاٹیں؟ جی پلیز دس از ناٹ دی وے. آئی ایم سوری. آپ لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بالکل کہنا چاہتا ہوں، ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسپیشل انتظامات ہیں یہ میمو گیٹ کیس میں کیے جاتے ہیں، یہ یہاں پر نہیں کیے جاتے. جہاں تک ویڈیو ریکارڈنگ کا تعلق ہے، ہماری سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں پٹیشن کی صورت میں پڑی ہوئی ہے. ہم اس کے سخت خلاف ہیں. وہ ایک ناجائز طریقہ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی ہے. اور آپ کہتے ہیں جیسے بڑی معصوم سی بات ہے. آخری میرے پاس 1 منٹ رہ گیا. آخری سوال میں آپ سے ہی کروں گا. جو سپریم کورٹ کا 3 پیج کا آرڈر ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے the GIT shall investigate the case and collect evidence if any showing that respondent number 1 or any of his dependents or benamidar owns, possesses or has acquired or any interest therein disproportionate to his known means of income. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 ان کے ڈیپینڈنٹس اور بینامی دارز پر ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے کہ کیا انہوں نے اپنے انکم سے زیادہ اثاثے بنائے. تو یہ مریم نواز صاحبہ حسین نواز بار بار کیوں پوچھتے ہیں کہ کیس کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ تو لکھا ہوا ہے آرڈر میں. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے زیر کفالت، اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ آرگیومنٹ رد کر دیا گیا ہے کورٹ میں، اور اب پھر وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ لوگوں کو. یہاں تو آپ کو کیپیبل نہیں ہے، یہاں پھر آپ چلاکی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ذرا میں پھر پڑھ دوں. اس میں 2-3 چیزیں لکھی ہیں. ڈیپینڈنٹ مریم نواز ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ اسی لیے بے نامی دار بھی نہیں ہے. بے نامی دار بھی نہیں ہے. بے نامی دار بھی نہیں ہے. وہ بے نامی دار بھی نہیں ہے. وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ پہ شہزاد کہ اللہ جانے آپ کو کس چیز نے کاٹ لیا ہے، کس چیز نے کاٹ لیا آپ کو کہ آپ یہ کیے چلے جا رہے ہیں. نہیں مجھے نہیں پتا حیرانگی ہو رہی ہے کاٹا ہے سر. مجھے نہیں پتا. نہیں مجھے تو آپ کی باتیں کاٹ رہی ہیں. مجھے توڑ مروڑ کے ایک چیز کو پیش کیے چلے جا رہے ہیں. کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون بے نامی دار ہے یا نہیں ہے؟ فواد صاحب آپ چپ کریں، آپ کی من ہم نے کافی سن لی ہے. چلیں بہت شکریہ. بہت شکریہ فواد. بہت شکریہ فواد صاحب، بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، مظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. اس کے بعد جو قانونی ماہرین ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ 10 جولائی کو جب فائنل جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہوگی سپریم کورٹ میں، اس کے بعد معاملہ آگے کیسے بڑھے گا، کیا کیا قانونی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا اب بھی باقی. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال جو کہ ہر کوئی آپ سے پوچھتا ہے، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ 10 جولائی کو جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوگی تو اس کے بعد ہوگا کیا. تو یہ جاننے کے لیے ہم ایکسپرٹس کی رائے لیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ 20 اپریل کو جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ جب فائنل رپورٹ جے آئی ٹی کی سبمٹ کر دی جائے گی سپریم کورٹ کے بینچ کو تو اس کے بعد وہ ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ کنسیڈر کریں گے. تو اب ہوگا کیا آپشنز ہوں گے سپریم کورٹ کے پاس جب ان کے پاس رپورٹ آئے گی، اور کیا آپشنز ایکسرسائز کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب سے. سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے کیا آپشنز ہوں گے سپریم کورٹ کے پاس جب ایک دفعہ فائنل رپورٹ جے آئی ٹی کی ان کے پاس پہنچ جائے گی؟ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت چونکہ یہ تمام معاملہ شروع کیا گیا ہے، اب سپریم کورٹ ہی آگے فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوگی اس کو عام طور سے تو سمجھا جائے گا ایک تفتیشی افسر کی رائے، ایک پولیس رپورٹ
کی حیثیت ہے اس کی. اب اگر یہ پولیس رپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے JIT کی رپورٹ جو پیش کی جائے گی تو پھر اس کی بنیاد پہ تو بذات خود فیصلے نہیں ہوا کرتے. پولیس رپورٹ کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں کوئی چلان دائر کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور اس کے بعد ٹرائل کا مرحلہ ہوتا ہے. اب یہاں پر چونکہ ایک واقعاتی تفتیش JIT کے ذریعے کرائی گئی ہے تو ان واقعات کے حوالے سے JIT کی رپورٹ کو منو ان تسلیم تو نہیں عام طور پہ کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے پھر فریقین کو موقع حاصل ہونا چاہیے, جو کہ ایک ٹرائل میں موقع حاصل ہوتا ہے کہ جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے اپنی اپنی شہادت. سلمان صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس JIT کی رپورٹ کے بعد ڈائریکٹ ڈسکوالیفائی کر دے اگر جو رپورٹ JIT کی ہے وہ نواز شریف صاحب اور شریف فیملی کے خلاف ہوتی ہے؟ دیکھیں, یہ JIT رپورٹ جو ہے وزیر اعظم کی اہلیت یا نااہلیت کے بارے میں اس مواد میں کیا اضافہ کرے گی جو مواد 5 رکنی بینچ کے سامنے موجود تھا. تقریباً وہی مواد جو ہے وہ JIT رپورٹ غالباً اپنی رپورٹ میں پیش کر سکے گی, لیکن اگر اس سے زیادہ بھی کوئی مواد پیش کرتی ہے تو وزیر اعظم کی جو اہلیت یا نااہلیت کا معاملہ ہے اس کا تعلق اگر تو جوڑنا ہے وزیر اعظم کے کسی عمل سے, کسی اقدام سے جو پچھلے 30-40 سال میں ان سے سرزد ہوا, اگر یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فلاں سال میں فلاں کام کیا جو کہ JIT کی رپورٹ سے ثابت ہے, لہٰذا ہم ان کے بارے میں کوئی حکم صادر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر تو اس واقعے کو, اس عمل کو اگر بنیاد بنایا جانا ہے تو اس کے حوالے سے ٹرائل ہونا ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب کا اگر کوئی رابطہ براہ راست یا بالواسطہ کسی واقعے سے بنتا ہے تو ان کو موقع دینا ہوگا کہ وہ اپنی گواہی پیش کریں, ان گواہوں پر جرا کریں, JIT کے ممبران پر جرا کریں, اور اس کے بعد واقعات جو ہیں ان کا تعین ہو. اور یہ صرف ایک ٹرائل کورٹ کے سامنے ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے. یہ بہت بہت شکریہ صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ ٹرائل ہونا ضروری ہے. اہلیت یا نا اہلیت کا فیصلہ صرف JIT کی رپورٹ پر نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ بابر اعوان صاحب اور عرفان قادر صاحب بھی موجود ہیں. بابر اعوان صاحب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا, جب 10 جولائی کو رپورٹ سبمٹ کی جائے گی, سپریم کورٹ کیس کو آگے کیسے لے کے جائے گا اس کے بعد؟ JIT کی حتمی رپورٹ پیش ہونے کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پروسیجر ہوگا, اس کے مطابق سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ اس کو خود ملاحظہ کرے گا اس رپورٹ کو. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ وہ فریقین کو شیئر کر سکتے ہیں ان کے وکلاء کے ذریعے سے کہ یہ رپورٹ ہے, اس کو ذرا دیکھ لیجئے. وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد پھر ان کو موقع دیا جائے گا تیسرے سٹیپ کے طور کے اوپر کہ اس کے اوپر اگر فریقین میں سے دونوں نے یا کسی ایک نے کوئی اعتراض کرنا ہے تو وہ داخل کیجئے. چوتھا سٹیپ کہ ان اعتراضات پہ جو کاؤنٹر آبجیکشنز ہیں, ایک کے اعتراض کو دوسرے نے غلط قرار دیا یا اس کے اعتراض کے جواب میں کوئی اعتراض داخل کرنا چاہیں جواب الجواب کے طور پہ, تو اس کی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز میں اجازت ہے. اس کے بعد پھر ایک ہیئرنگ ہوگی اور ہیئرنگ کے اندر دونوں سائڈز کو آرگو کرنے کے لیے کہا جائے گا, اور آبجیکشنز بھی یہ 1-2 دن کی ہیئرنگ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. صحیح. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کی اہلیت اور نا اہلیت پہ فیصلہ کیا فوری دے سکتی ہے سپریم کورٹ JIT کی رپورٹ کی روشنی میں؟ دیکھیں, جہاں تک آپشنز کا سوال ہے اور آپ نے کہا کہ کیا نواز شریف کو نااہل قرار دے سکتے ہیں, آپشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ سیک کرے دوبارہ اپنی ری اسمبلنگ, یعنی بیٹھیں 5 کے 5 ججز. یہ آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ 2 ججز کے ساتھ کوئی 1 جج, کوئی 2 جج یا تینوں جج ایک متفقہ فیصلہ دے دیں. 1 جج بھی ہو گیا تو تب بھی نواز شریف نااہل ہو گئے. اگر 2 جج چلے گئے دوسری طرف تو تب بھی نواز شریف نااہل ہو گئے. اگر سارے چلے گئے تو پھر یہ ایک یونانیمس ججمنٹ ہوگی نواز شریف صاحب کے خلاف, اس لیے کہ نااہلی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. اب یہ فیصلہ نااہلی کا ہی ہوگا. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کیا نااہل ہو سکتے ہیں, تو یہ آپشنز سارے آپ کے سامنے ہیں, ان کے ذریعے سے نااہل ہو سکتے ہیں. اچھا, پھر نااہلی کے ساتھ ہی جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ شروع ہو جائے گا کہ 2 ججز نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو فوری طور کے اوپر بھیجا جائے ریفرنس کے طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, تاکہ ڈی نوٹیفائی کیا جا سکے نواز شریف صاحب کی MNA کی سیٹ کو. اس کے بعد پھر نواز شریف وزیر اعظم رہیں گے. صحیح. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, آپ کا کہنا یہ ہے کہ 2 ججز آلریڈی ان کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں, 3 میں سے 1 جج نے بھی اگر نااہل کا فیصلہ دے دیا تو وہ سپریم کورٹ بینچ کے پاس اختیار موجود ہے. عرفان قادر صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. کیا آپشنز ہیں سپریم کورٹ کے پاس ایک دفعہ JIT کی فائنل رپورٹ ان کے پاس پہنچ جائے گی؟ کیا آپشنز ہوں گے سپریم کورٹ کے پاس؟ جی, JIT کی حتمی رپورٹ جب سپریم کورٹ میں جائے گی تو پھر اس میں بہت سارے
फैसले सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत 3 जज साहिबान ने GIT बनाई थी, उस फैसले में उन्होंने लिखा था कि GIT की रिपोर्ट देख के तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आया हमने डिस्क्वालिफिकेशन के इशू को डिसाइड करना है या नहीं करना, या कैसे करना है। और साथ ही उसमें GIT की रिपोर्ट को देख के उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाना है या वो डिसीजन लेंगे कि आया जो मुख्तलिफ इदारे हैं तहकीकाती और मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं जहाँ पे कि ये मामला जा सकता है मुंतकी अंजाम को पहुँचने के लिए, तो वो तमाम फोरम्स के बारे में भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, जिसमें वो कह सकता है कि जी ये जो मामला है ये उन फोरम्स में अब ये मुंतकी अंजाम तक पहुँचे थ्रू ट्रायल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ना ट्रायल कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट तफ्तीश कर सकता है। तो ये GIT की जो रिपोर्ट है ये बावजूद इसके कि उन्होंने इस पे कोई भी रिपोर्ट दी, खा उनके हक में दी या खिलाफ दी, ये ट्रायल फिर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद कोई ऑर्डर नहीं, आपका ट्रायल होगा और सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो ट्रायल नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, उनकी आरा भी इस पर मुख्तलिफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही पता है कि 10 तारीख को जब फैसला उनके पास रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद उन्होंने क्या फैसला करना है, केस को आगे लेके कैसे जाना है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।